22 जनवरी से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपका भाई, अहबाब, बेटा अगर बाहर में रहते हैं और सफ़र करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई हसन रज़ा कादरी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये न्यू अपडेट है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, जहां बाबरी मस्जिद थी जालिमों ने शहीद कर दिया और राम मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। तो कई मुसलमान, सुनने में आ रहा है, मैंने खबर पढ़ा, तो मुसलमान हजरात भी इस उद्घाटन में, राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहता है। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप इस चीज़ से महफूज रहें भाई, इसलिए अपने आप में महफूज रहें, इसलिए कि अभी हिंदुस्तान का निज़ाम बिल्कुल बहुत ख़राब चल रहा है और इसलिए कि उनके हाथ में सारा कानून है। इसलिए आप अपने आप में महफूज रहें, सफ़र मत करें। मुसलमान हजरात से गुजारिश है, इसलिए कि आज का माहौल आप बाखूबी देख रहे हैं कि मुसलमानों पे कितना अत्याचार किया जा रहा है, कितनी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। तो आप ज़रूर इस बात को अपनी जहन में रखें। 22 जनवरी के बाद कम से कम आप 15 से 20 दिन तक सफ़र ना करें तो बेहतर है, अपने आप को महफूज रखें। और सलमान अजहरी का एक बयान सुनते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला ने बहुत बेहतरीन बात कही है इस हवाले से। आप पहले वीडियो देखें, फिर करोड़ों की तादाद में जालिम हमें आंख दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों का कत्ले आम, हमारी औरतों की इज्जतें नीलाम, हमारी गर्दनों पर राज और बगैर किसी खौफ के शायर इस्लाम पर भौंकना आज की आदत सी बन गई। नौजवानों, तुम्हारे अंदर अगर ज़मीर बेदार है, गैरत मौजूद है, तो अपने आप को बदल डालो। जवाब देने का एक वक्त आएगा, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जवाब देने का। लेकिन पहले मैं आपसे सिर्फ इतनी इल्तिमास करता हूं कि अपने आप को बदल लो। कल को हमारे पास फख्र होगा, फख्र के साथ किसी मैदान में उतरेंगे, वो तुम्हारे होलियों को ऊपर से नीचे देखते रहे और पूछते रहे ये कौन सी मखलूक है, ये कहां से आई हुई जमात है। तो हम सीना तान करके कहेंगे ये मोहम्मद अरबी के शेरों की जमात है। वक्त आज क्या हम दिखाएं लोगों को? गुटखा खाने वाले लोग दिखाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हम नौजवानों को बालियां पहने हुए, हाथों में चूड़ियां पहने हुए, चोटियां डाले हुए हैं, जीन्स फटी हुई, अल्लाह, और बालों में, दाढ़ियों में डिजाइन किए हुए ये नौजवान ला करके हम खड़ा करेंगे। मेरे अजीजों, दुनिया के ऊपर अगर हैबत तारी होती है तो सिर्फ आशिकाने मुस्तफा से होती है, हुजूर के गुलामों से होती है। आज से 3 साल पहले पैरों से माजूर एक खादिम हुसैन ललकारता था, व्हील चेयर पर बैठ करके ललकारता था। अरे सफेद दाढ़ी हो चुकी, उम्र काफी है, सफेद दाढ़ी, पैरों में माजूरी, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी हैबत तारी कि यूरोप की जमीन भी हिलती नजर आए। हॉलैंड की पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता उनको लेकर कहा जाए ये आदमी मोस्ट डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजर है। हम सोचते हैं ये तो पैरों से माजूर सफेद दाढ़ी वाला व्हील चेयर पर बैठा हुआ तुम्हारे लिए कैसे डेंजर हो गया? तुम्हारे पास तो बहुत बड़े बड़े मिसाइल, एटम बम है, सब कुछ है। पता ये चला कि रब तबारक व तआला जो हैबत डालता है वो आशिक़ मुस्तफा की हैबत डालता है, नबी पाक की सुन्नतों पर आमिल। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। सहाबा कराम एक इलाके को फतह करते हैं, वहां का जो गवर्नर था, वहां का जो सुल्तान था, वो गिरफ्तार हो गया, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता था और उसने तलवार उठाई थी, इनके खिलाफ कैद हो गया। लेकिन जब कैद होकर के आया तो जाहिर सी बात है हमारे खिलाफ तलवार उठाए थे, अब फंसे हो तो मार खाओगे, अब तुम्हारी मौत होगी। लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम थे, हजरत उमर के पास पेश किया, कहा कि इसका क्या करना है? कहा अगर वो इस्लाम में आता है तो उसकी जान बख्श दी जाए। उस बादशाह से कहा गया कि तू अगर ईमान ले आता है
تو تجھے تیری جان بھی واپس اور تیرا ملک اور تیری سلطنت بھی تجھے لوٹا دی جائے، تو ہی بادشاہ، تو ہی گورنر ہے۔ اس نے کہا میرا دین اتنا آسان نہیں ہے کہ میں بادشاہت لینے کے لیے اپنا ایمان چھوڑ دوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، جان سے مارنے کی بات تھی۔ اس نے کہا میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے کہا حضرت امیر المومنین سے اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا سنو، کہا اس کو کہو کہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ اس بادشاہ سے کہا گیا تو اس نے کہا منظور ہے مجھے جیل، لیکن میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا، دین نہیں بدلوں گا۔ حضرت عمر نے کہا جیل میں ڈال دو، اور 10 صحابہ کو بھی اس کے ساتھ جیل میں ڈال دیا۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، 10 صحابہ جوان تھے، نوجوانوں توجہ سے سنو، اس کٹر دل بادشاہ کے ساتھ جیل میں ڈال دیا۔ وہ نوجوان صحابہ جیل میں تھے، ان کے وقت، ان کے اوقات کی پابندی، صبح دوپہر شام وہ اپنی نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں والی سنتیں، 8 دن نہیں گزرے تھے۔ وہ بادشاہ ان نوجوانوں کو بار بار دیکھتا تھا، پلٹ کر کے اس نے کہا تمہارے امیر المومنین سے مجھے ملنا ہے۔ پیغام پہنچایا گیا حضرت عمر کے پاس، کہا لاؤ اس کو۔ پیش کیا گیا بادشاہ کو، جیل کے باہر لا کر کے حضرت عمر کے پاس، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کہا ہم نے تو اس سے قبل تمہارے سامنے پیشکش رکھی تھی، کیوں نہیں لائے؟ اس وقت تو تمہاری سلطنت بھی تمہیں واپس کرنے کی بات کی گئی تھی، تب بھی نہیں لائے، جیل میں ڈالنے کی بات کی گئی، تب بھی نہیں لائے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے اس طرح سے اگر آپ 25 سال بھی مجھے جیل میں ڈالتے تب بھی میں نہیں بدلتا، مجھے یہ سختیوں نے نہیں بدلا، آپ کے ان 10 جوانوں نے میرا دل بدلا، ان کے اخلاق و کردار میں نے دیکھا، پھر میرا دل گواہی دینے لگا یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے ان کی صبح دیکھی، ان کی شامیں دیکھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نماز، ان کی عبادتیں، ان کا گڑ گڑانا، یہ سب دیکھ کر کے جوانوں میں میرا دل پسیج گیا۔ اور پھر دل نے پکار کر کے کہا غلاموں کا جب یہ حال ہے تو پھر آقا کا حال کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، بدل سکتے ہو، آج بھی بدل سکتے ہو کہ اگر تمہارے اخلاق، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، پتھر دلوں کو بھی بدل سکتے ہو۔ بس بات اتنی ہے کہ عمل کے میدان میں تمہیں آنا ہے، ان کے دلوں کو بدلنا میرے مولا کی شان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ بڑے بڑے جلسے کر لیا، رات پوری جاگ لیا، لیکن تمہارے اخلاق نہیں سنور سکے تو یہ فضول ہو جائے گا، کوئی کام کے نہیں۔ اگر صرف دکھاوے کے لیے فارمیلٹی ادا کرنا ہے تو ہمیں جلسوں میں بلاؤ بھی مت، ہم اس کام کے لوگ نہیں ہیں، ہم اس میدان کے لوگ نہیں ہیں، نہیں ہمارا یہ پیشہ ہے کہ آپ کے پاس آیا، تقریر کیا اور کچھ پیسے لے کر چلا گیا، اپنی کمائی کیا، الیاذ باللہ کبھی نہیں، صرف ایک درد لے کر کے چلتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے وہ نوجوان کس دن اٹھے گا جو اقبال کا جوان تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ بس یہی درد لے کر آپ تک، بلکہ بنگال کی کھاڑیوں میں، بہار کی جھاڑیوں میں، ہر جگہ پر سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں میرے مولا کریم نے فضل فرمایا اور رحم فرمایا امت مصطفیٰ پر، ہمارا جوان بیدار ہو جائے گا، ان گانوں کو یہ لات مارے گا، یہ سارے مجرے کرنے والے اخلاق کو ٹھوکر مارے گا اور کھڑا ہو کر دنیا کو بتائے گا میرے نبی سے مجھے اتنا پیار ہے کہ تم اگر ننگے رہنے پر فخر کر سکتے ہو تو میں میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر فخر کروں گا۔ بے شک سبحان، اگر تمہیں چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی تو مجھے داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ حقیقت بول رہا ہوں یا نہیں؟ ارے لوگ آج تو چڈی پہن کر کے نکل رہے ہیں، ان کو کوئی شرم یا ان کو کوئی حقارت سے نہیں دیکھتا، بلکہ فیشن کہلایا جا رہا ہے۔ تمہیں اگر اپنے مصطفیٰ کریم سے محبت ہے، جیسے کہ کہتے ہو جان بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، ان کے قدموں پر قربان بھی ہو جائیں گے،
جان بعد میں دینا، گردن بعد میں دینا، پہلے اپنے اندر موجود خرابیوں کی قربانی دے دو. اپنی زندگیوں میں موجود ان تمام واہیات کو ختم کرو. آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. بے شک. ایک سوال کرتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے اور یقین کے ساتھ مجھے بتاؤ، اگر کوئی تمہیں حضور کا غلام کہے تو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں دنیا مجھے حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پکارے، میری زندگی کی معراج. بے شک حق ہے. ہماری سعادت ہے. حضور کے دربار کا کتا کہلانا بھی ہمارے لیے فخر ہے. آپ کو اگر کوئی غلام کہتا ہے تو اعتراض ہے آپ کو برا لگے گا؟ بلکہ حضور کا غلام ہونا یہ سب سے بڑا شرف ہے، حق ہے. سب سے بڑی سعادت ہے. بے شک. تو جب آپ کو دنیا کوئی حضور کا غلام کہے تو برا نہیں لگتا، تو عمل کرنے میں برا کیوں لگتا ہے؟ بے شک. پورے کے پورے غلام بن جاؤ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. حضور کا غلام کہنے میں برا نہیں لگتا، ٹوپی رکھنے میں برا لگتا ہے، داڑھی رکھنے میں برا لگتا ہے. پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ حضور کے غلام کہلانے میں برا نہیں لگتا، لیکن عمل سے بار بار دکھاتے ہو کہ نہیں، پسند نہیں ہے تمہیں، اللہ. پسند نہیں ہے. اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو، اپنی بیویوں پر اپنی بچیوں پر اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ ان کے جو پٹے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کو آوارہ کیوں چھوڑ کر رکھا ہے؟ ان کو جس طرح بے پردگی کے ساتھ گھماتے ہو اور خوشیوں سے دیکھتے ہو، شادی محل میں جا کر دیکھیں وہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں، اسلام دکھتا ہی نہیں. تو اسلام زندہ باد کا نعرہ صرف یہ زبانی ہے؟ اپنے گھروں سے تبدیلی لے آؤ. بے شک. انقلاب تمہارے گھروں سے آئے گا. حق ہے. آج تم دل محسوس کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ بڑے بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے کتے ہمارے لیے بھونک رہے ہیں، اسلام کو مٹائیں گے، مدرسوں کو مٹائیں گے، مسجدوں کو مٹائیں گے. برا لگتا ہے، اور اس کے بدلے میں تم چاہتے ہو ان کا جواب دینے والا کوئی چاہیے. بار بار ہماری ممبروں سے ہم ان کا جواب دیتے رہے. اے نوجوانوں، جواب تم اپنے عمل سے دو. ایک مسجد کا مینار کیا گرتا ہے، ہر گھر مسجد بننا چاہیے. حق ہے. واہ واہ. بہت ہر گھر مسجد بن جائے. کاش تمہارے گھروں سے اذانیں ہوں، تمہارے گھروں کو مصلی بنا دیا جائے. ایک بات یاد رکھو، دنیا تھک جائے گی، ایک وقت آئے گا تھک جائے گی. کل کو دیکھنا اسرائیل بھی تھک چکا ہوگا بے شک. مار مار کر کے. اب آئیں گے وہ یدھ ویرام کرنے کے لیے کہ ہم سمجھوتا کریں گے، بس ختم ہو گیا. جتنی طاقت تھی جھونک دیا، مار مار کر کے تھک جائے گی دنیا. لیکن ہماری شریعت کا، ہمارے دین کا ایک مزاج ہے، کتنے غازی مارو گے ہر گھر سے غازی نکلے. بے شک. حق ہے. تم ایک چراغ گل کرو گے، مولا 100 چراغ روشن کرے گا. بے شک. حق ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہاں پر بھی تم. امید کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھا ہے اور بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو میں اپنے تمام سبسکرائبروں کو، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ 22 جنوری کو رام مندر کا ادگھاٹن ہے، تو کرپیا کر کے آپ سفر نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے بھائیوں کو محفوظ رکھیں، اپنے تمام رشتہ دار مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھیں، سفر کرنے سے منع کریں. یہ بالکل اپڈیٹ اپنے تمام بھائیوں سے شیئر کریں تاکہ اس چیز سے آگاہ ہو جائے. چینل پہ دوستو اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اللہ حافظ.